रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अय्याम ज़िलहज्जा को अफज़ल अय्याम दुनिया करार दिया है। तो हमारे यहाँ बरसगीर पाको हिंद में ये देखा गया है कि लोग रमज़ान में तिलावत भी करते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, ज़िक्र भी करते हैं, सदका भी करते हैं, लेकिन वो ज़ौक़ और वो शौक़ ज़िलहज्जा के दिनों में नज़र नहीं आता। तो आज का खुतबा इंतहाई तवज्जो से समाअत फरमाएँ। इंशाअल्लाह खैर की बातें होंगी, भलाई की बातें होंगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज के खुतबे का आगाज़ सबसे ज्यादा इज्जत वाली जो इबादत है ना, दुआ से हम करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुजूर दुआ करते हैं कि या अल्लाह, हम तो अफजल नहीं हैं, हम तो गुनाहगार हैं, लेकिन ये दिन अफजल है, ये घड़ियां अफजल हैं, ये महीना अफजल है और ये अशरा अफजल है। अल्लाह इसकी बरकत से हमारे तमाम फौशुदगान की बख्शिश फरमा दे। इनमें से जिसके पास वालिदा नहीं है, अल्लाह उसकी माँ की कब्र को नूर से भर दे, और जिसके वालिद फौत हो गए, अल्लाह उसके वालिद की कब्र को नूर से भर दे। अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा दे दे, और बिलखुसूस जो बे औलाद हैं, अल्लाह पाक उनको नरीना नेक औलाद अता फरमा, ईमान इस्लाम पे जिंदा रखना, और अल्लाह हम सब का खात्मा ईमान पे करते हुए हमें बगैर हिसाब के जन्नत नसीब फरमा। काबिल कदर सामीन हजरात, चूँकि आज का खुतबा हर लिहाज से बड़ा अहम है, तो जब से मुझे खुतबा जुमा की इत्तला मिली है, मैं सोचता रहा हूँ कि किस टॉपिक को बयान करूँ, किस मौजू को बयान करूँ। सच्ची बात है कि मैं किसी नतीजे तक नहीं पहुँचा। इस घड़ी तक मैं किसी मौजू की सिलेक्शन नहीं कर पाया कि कौन सा मौजू आपके पेशे खिदमत करूँ। उसकी वजह यह है कि ये ऐसे मुबारक अय्याम हैं कि 3-4 मौजूआत मेरे दाएं बाएं जमा हो चुके हैं। एक को बयान करते हुए बाकी मौजूआत को छोड़ना, ये काबिलियत मुझ में नहीं है। मिसाल के तौर पे देखें ना, ये ज़िलहज्जा का महीना साल का आखिरी महीना है। तो मैं ये सोच रहा था, देखें ये साल मुहर्रम से शुरू हुआ, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल ऊला, जमादुल सानी, चलते चलते साल का आखिरी महीना आ पहुंचा। तो इसी तरह हमारी जिंदगी का भी आखिरी महीना आने वाला है। लेकिन जब वो आखिरी महीना आएगा तो हमें इल्म नहीं होगा। हमारी जिंदगी का भी आखिरी महीना हमारे सर पे है जी, आखिरी हफ्ता हमारे सर पे है, आखिरी दिन हमारे सर पे है। तो हम वक्त तैयारी में रहे। इन्ना अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख्खर लौ कुंतुम तअलमून कुल यतवफ़ाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किला बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजाऊन। तो जाते जाते ये जो ज़िलहज्जा का आखिरी महीना है, हमें ये पैगाम दे रहा है कि ऐ मुसलमानों, तुम्हारी ज़िंदगी का भी आखिरी महीना शुरू होने वाला है। तो हमें वक्त मौत की तैयारी में रहना चाहिए जी, और गुनाहों का बोझ, बुराइयां को बोझ अपने कंधों पे नहीं रखना चाहिए। अल्लाह के हुजूर में दुआ करता हूँ, सब मोहब्बत से आमीन कहें। अल्लाह ताला हमारा खात्मा ईमान पे फरमाना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान तवफ़्फ़नी मुस्लिमन वअल्हिक़नी बिस्सालिहीन। ये सूरह यूसुफ से आखिरी टुकड़ा याद कर लें और हजरत यूसुफ वाली ये दुआ बहुत ज्यादा पढ़ा कर। तो एक तो ये मेरे ज़हन में बातें आ रही थी कि फिक्र आखिरत और मौत के बारे में बात करूं, और जब इस मौजू को मैं बयान करने का सोचता था तो फिर जी में ये भी मौजू आ जाता था कि ज़िलहज्जा की बड़ी फजीलत है, मैं वो फ़ज़ाइल क्यों ना बयान कर दूं। ये अफज़ल अय्यामी दुनिया है, इन दिनों की नेकी ये पूरे साल के दिनों की नेकियों से अफजल है, रमज़ान के दिनों की नेकियों से भी अफजल है। इन दिनों का सदका, इन दिनों की नमाज, इन दिनों का जिक्र। लेकिन इस हवाले से मैं 2 बातें आपसे जरूर करना चाहता हूँ। देखें, हमारे घरों में कोई बड़ा मेहमान आए और बड़े तहाइफ लेकर आए सऊदी अरेबिया से या अमेरिका से, तो हम 2 काम करते हैं। पहला काम बहुत जरूरी होता है, दूसरा काम अपनी अपनी ताकत के मुताबिक होता है। तो अब ज़िलहज्जा के सबसे अफजल दिन अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं, तो हमने भी ये 2 काम करने हैं, और पहला काम यहाँ भी अहम है। अगर हम ये पहला अहम काम नहीं करेंगे तो हो सकता है हमारी सारी मेहनत रायगां चली जाए। हमारे घर में कोई इज्जत वाला मेहमान चंद दिनों के लिए आए तो हम कौन से 2 काम करते हैं? सबसे पहले कमरे की सफाई करते हैं, उसको पखाने से पाक करते हैं, गंदगी से पाक करते हैं, जाले से पाक करते हैं, बदबू से पाक करते हैं। तो ज़िलहज्जा में हमने सबसे पहले अपने दामन को, अपने अकीदे को शिरक से बचाना है, बिदात से बचाना है, कता रहमी से बचाना है, हराम खोरी से बचाना है। जैसे हम सबसे पहले किसी अच्छे मेहमान की आमद पर सफाई करते हैं, तो ज़िलहज्जा में हमने जिक्र से पहले, सदके से पहले, नेक अमाल से पहले अपने अकायद की इस्लाह करनी है, अकायद की सफाई करनी है, तौहीद व सुन्नत के अकीदे पे आना है। फिर सबसे पहला काम ये सफाई होता है, और दूसरा काम फिर अपनी अपनी ताकत के मुताबिक हर मुसलमान अपने कमरे में खुशबू लगाता है, महंगा कलीन बिछाता है और फूल वगैरह वो लगाता है। तो ये अपनी ताकत के मुताबिक है। आप में जितने
اتنی ہمت ہے تہجد پڑھیں، نوافل پڑھیں، صدقہ کریں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بہت زیادہ پڑھیں۔ اتنی گرمی میں آپ تشریف لائے ہیں اور میں حیران ہوں کہ باہر آگ پڑ رہی ہے، لیکن ماشاءاللہ بلا مبالغہ آپ ہزاروں کی تعداد میں آئے ہیں۔ یہ میری طرف سے قیمتی تحفہ لے جائیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سوتے بیٹھتے اٹھتے جاگتے، ماشیاً راکباً قائداً مستجیاً، یہ پڑھتے رہا کریں۔ اللہ آپ کو اولاد دے گا، اللہ آپ کو خیر دے گا، اللہ آپ کو برکت دے گا۔ لیکن صدقات سے پہلے، خیرات سے پہلے وہی بات ہے کہ آپ نے اپنے دامن کو ہر قسم کی بدعقیدگی سے بچانا۔ دیکھیں نا، آپ کسی کو ایک قیمتی ہیرا دے رہے ہیں اور آپ کی انگلیوں کو پخانہ لگا ہوا ہے، گندگی لگی ہوئی ہے، آپ اتنے پیارے کلمات پڑھتے ہیں، لاکھوں کا صدقہ کرتے ہیں اور آپ کا دل و دماغ شرک کی نجاستوں میں ہے، انما المشرکون نجس۔ تو یہ وہ حقائق ہیں جو یقین مانے ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ وہ فرقہ وریت کی عجیب کشمکش میں مبتلا ہیں کہ کسی حق والے عالم دین کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے، تعصب کی اینکیں لگا رکھی ہیں۔ تو میرے جی میں یہ بھی تھا کہ ذی الحجہ کی عظمت اور شان بیان کرتا، تو جب میں یہ موضوع سوچتا تھا تو ان حالات میں کہ پوری دنیا میں مسلمان آزمائشوں میں ہیں، تکالیفوں میں ہیں، تو امت مسلمہ کو اس بات پہ ابھارا جائے کہ وہ لازمی اللہ کی راہ میں خون بہائیں تاکہ ان پر اللہ کی رحمتیں اتریں اور آفتیں اور مصیبتیں ٹلیں اور اللہ ان کو نصرت عطا فرمائے۔ کیونکہ یقین مانے میں نے جہاں تک کتاب الاضاحی کا مطالعہ کیا ہے اور اللہ کے راستے میں جانور ذبح کرنے کے حوالے سے جو فضیلت پڑی ہے، ساری باتوں کا میں آپ کو خلاصہ کر دیتا ہوں۔ جو انسان رزق حلال میں سے اللہ کی رضا کے لیے عید کے موقع پر جانور ذبح کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آفتوں سے بچاتے ہیں، مصیبتوں سے بچاتے ہیں، ایکسیڈنٹ سے بچاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنی پکڑ سے بچاتے ہیں۔ جب ایک خون کا قطرہ اللہ کی رضا کے لیے زمین سے گرتا ہے جانور کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کے سب دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو یہ بھی میرے جی میں ایک خیال منڈلا رہا تھا کہ میں قربانی کی اہمیت کو بیان کروں، کیونکہ کچھ سیکولر قسم کے لوگ اور کچھ منکرین مزاج کے لوگ جو ہیں وہ قربانی کا بڑا استخفاف کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اتنا خون بہانے کی کیا ضرورت ہے، بیوغان پر خرچ کریں، یتیم بچیوں پہ خرچ کریں۔ لیکن ان لوگوں کو یہ علم نہیں ہے کہ قربانی کے موقع پر اربوں کا کاروبار ہوتا ہے، ایک مزدور سے لے کے، ایک قصاب سے لے کے اور ایک معمولی حیثیت کے بندے سے لے کے، یقین مانے کہ پوری دنیا میں اور بالخصوص تمام اسلامی ممالک میں کروڑوں کا نہیں اربوں کا فائدہ لوگوں کو پہنچتا ہے۔ تو قربانی کے حوالے سے بھی میں یہ چاہتا تھا کہ ایسی ترغیب دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینے میں رہے، جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں کو بڑا کیا کرتے تھے، موٹا تازہ کیا کرتے تھے، رغبت دیا کرتے تھے۔ تو قربانی میں آپ نے پیچھے نہیں رہنا، آپ گائے میں حصہ ڈال سکتے ہیں، آپ اونٹ میں حصہ ڈال سکتے ہیں، آپ مینڈا کر سکتے ہیں، بکرا چھترا کر سکتے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے مال زیادہ دیا وہ کوشش کریں کہ اپنی دہلیز اور دروازے پر زیادہ جانور باندھنے کی بجائے یہ قربانی کے جانور ہدیہ کے طور پہ دیں۔ کمزور بہن ہے، کمزور بھائی ہے، مسجد کے امام ہیں، خطیب ہیں، جو لوگ قربانی کے جانور نہیں خرید پاتے، ایک سے زائد اگر آپ جانور اللہ کی راہ میں قربان کر سکتے ہیں تو تحائف میں دیں، یہ بھی رسول اللہ کی سنت ہے۔ آپ صحیح البخاری اٹھائیے، آپ احادیث کتب کو اٹھائیے۔ تو یہ بھی میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں کچھ قربانی کی اہمیت حیثیت کو بیان کروں۔ تو یہ تینوں موضوعات اپنی جگہ پر اہم ہیں کہ ذی الحجہ اسلامی مہینوں کا آخری مہینہ ہے، چلتے چلتے محرم سے یہ آخری مہینہ اس سال کا پہنچا ہے، ہماری زندگی کا بھی آخری مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور پھر یہ دن زندگی میں نصیب ہونا یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ ہم جیل میں نہیں ہیں، ہم ہاسپٹل میں نہیں ہیں، ہم معذور مجبور نہیں ہیں، اول صف میں اول وقت میں آگے بڑھیں، ذکر اذکار کریں اور پھر قربانی میں پیچھے نہ رہیں۔ لیکن ان تمام موضوعات میں سے میرا یہ جی چاہا ہے کہ میں اس وقت چونکہ حج کا موسم ہے، لاکھوں لوگ حج کے لیے پہنچ چکے ہیں، ہم بھی انشاءاللہ اس قافلے میں شریک ہونے والے ہیں، تو کئی لوگ تو حج کریں گے، کئی لوگ حج دیکھیں گے، اور کئی لوگوں نے آپ میں سے حج کیا ہوا ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جس بندے نے حج سے ایک سبق نہیں سیکھا اس نے حج سے کچھ نہیں سیکھا۔ حج سے سیکھنے والی بہت سی چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ کہ انسان اللہ کے لیے تخلیہ اختیار کرے، علیحدگی اختیار کرے، مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں انسان دنیا کی رنگ رنگینیوں سے علیحدہ ہوتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ گو کہ اب یہ بھی فتنہ ہے، وہاں پر بھی نیٹ ہے، موبائل ہے، لوگ واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ عجیب تماشے کرتے ہیں احرام کی حالت میں۔ یہ اپنی جگہ پر ایک بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے، لیکن میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ مقاصد حج تو بہت زیادہ ہیں، حج سے ملنے والے اسباق تو بہت
زیادہ ہیں، لیکن ایک سب سے بڑا سبق وہ ہے کہ جس سے پوری امت متفق اور متحد ہو سکتی ہے۔ فرقہ واریت کا بت ٹوٹ سکتا ہے۔ یقیناً آپ میں بھی کچھ ہو سکتا ہے اہل تشیع میں سے ہوں، اہل دیوبند میں سے ہوں اور بریلوی مسلک سے تعلق ہو، تو میں سب کو اس حج کے ایک سبق سے اتفاق اور اتحاد کی دعوت دیتا ہوں، اور جو حجاج کرام بیت اللہ پہنچے ہیں ان تک بھی میں یہ پیغام پہنچاتا ہوں کہ آپ جن علاقوں سے آئے ہیں اپنے اپنے علماء سے بات کریں اور حج کے سبق کو بیان کریں، شاید کہ فرقہ واریت کی انارکی اور فرقہ واریت کا بت ٹوٹ جائے۔ تو حج سے سب سے بڑا جو سبق اور میرے لیے اور آپ کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جذبہ پیدا ہو۔ دین یہ عقل کا نام نہیں ہے، دین فائدے کا نام نہیں ہے، دین نرا یہ ثواب کا نام نہیں ہے کہ ہم کہیں جی یہ قرآن کی آیتیں ہیں، یہ دین ہے اور یہ عقل کے موافق ہے۔ ان چیزوں کا نام دین نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ دین اسلام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر اتباع سنت نہیں ہے تو کوئی عمل، نیک عمل سرے سے نہیں ہے۔ تو حج سے سب سے بڑا سبق جو ملتا ہے وہ اتباع سنت کا ہے، رسول اللہ کی پیروی کا ہے، رسول اللہ کی اتباع کا ہے، رسول اللہ کے پیچھے چلنے کا ہے، چاہے عقل میں بات ہے یا نہ ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے پوچھتا ہوں اور پوری امت کے مسلمانوں سے پوچھتا ہوں کہ 8 ذی الحجہ کو، یوم الترویہ کو احرام باندھ کر ہم مینا میں جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ جبکہ کعبۃ اللہ کے سامنے بیت اللہ میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے۔ وہ مکہ شریف ہے، کعبۃ اللہ ہے، بیت اللہ ہے، مینا میں تو ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 کے برابر نہیں ہے۔ تو پھر 8 ذی الحجہ کو حاجی کعبۃ اللہ، بیت اللہ چھوڑ کر مینا میں کیوں جاتا ہے؟ کعبۃ اللہ اور بیت اللہ کے مقابلہ میں ان سنگریزوں میں، پہاڑوں میں اور اس تپش اور حرارت میں کیا رکھا ہے؟ صرف اور صرف رسول اللہ کی اتباع ہے کہ 8 ذی الحجہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی طرف تشریف لے گئے، پھر رات حاجی وہاں گزارتا ہے، صبح سورج نکلنے کے بعد 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان کا رخ کیا جاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ مینا اور عرفات میں کیا فرق ہے؟ کیوں یہ چند کلومیٹر کا سفر کر کے حاجی عرفات میں جاتا ہے؟ وہاں بھی پہاڑ ہیں، یہاں بھی پہاڑ ہیں، وہاں بھی سنگریزے ہیں، یہاں بھی سنگریزے ہیں، وہاں بھی گرمی ہے، یہاں بھی گرمی ہے۔ تو حقیقت میں حج کے ذریعے ایک مسلمان کو اتباع سنت کی مشق کروائی جاتی ہے کہ بھی دین عقل کا نام نہیں ہے، دین میری تیری پسند یا ناپسند ڈش کا نام نہیں ہے، دین یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام ہے۔ پھر دیکھیں، قابل غور بات یہ ہے کہ پوری دنیا سے حجاج کرام دنیا کا سب کچھ چھوڑ کر میدان عرفات میں جاتے ہیں، تو وہاں ظہر کی نماز پوری ہونی چاہیے، وقت پہ ہونی چاہیے، عصر کی نماز پوری ہونی چاہیے، وقت پہ ہونی چاہیے۔ آپ میدان عرفات میں دونوں نمازوں کو جمع بھی کرتے ہیں اور قصر بھی پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ رسول اللہ کی سنت ہے، یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ پھر آپ رات آ کے مزدلفہ میں گزارتے ہیں، مزدلفہ کی رات آپ تہجد نہیں پڑھ سکتے، کیوں کہ رسول اللہ نے نہیں پڑھی۔ اب تہجد سے زیادہ فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ تہجد سے زیادہ شرف والا عمل اللہ کی بارگاہ میں کون سا ہے؟ پھر اسی طرح آپ 10 ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ کو کینکریاں مارتے ہیں، باقی جو 2 جمرات ہیں ان کو آپ کینکریاں نہیں مارتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں، ایک آدمی عرفہ والے دن میدان عرفات میں نہیں جاتا، احرام باندھ کر کعبۃ اللہ کے ساتھ چمٹا رہتا ہے، کیا اس کا حج ہوگا؟ بالکل اس کا حج نہیں ہوگا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، حج یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کا نام ہے۔ اللہ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حج کے حوالے سے جو سب سے اہم ترین پیغام ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے کہ یہ اتباع سنت کا نام ہے، اور یہ ایک قدر مشترک ہے جس کو اپنا کر امت جو ہے وہ اتفاق اور اتحاد کے راستے پر چل سکتی ہے۔ اور اس وقت سب سے بڑی ضرورت بھی یہ ہے کہ ہم مل کر بیٹھ، اور مل کر بیٹھنے کا ایک سب سے بڑا ذریعہ یہ اتباع سنت ہے، رسول اللہ کی پیروی ہے۔ میں بڑی محبت سے اور ادباً پوچھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بر صغیر پاک و ہند میں یہ جو ماتم ہے، یہ جو جشن ہے، یہ جو قبروں کا پختہ بنانا ہے، قبروں کی پوجا ہے، آپ مجھے بتائیے کیا یہ رسول اللہ کی اتباع ہے؟ کیا کسی ضعیف روایت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنا کر وہاں مجاور بن کر بیٹھنا، وہاں پہ سجدے کرنا، اس چیز کی ترغیب دی ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شہادتیں نہیں ہوئیں، وفاتیں نہیں ہوئیں؟ کبھی رسول اللہ نے ماتم کیا ہے؟ کیا کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے
لے کر ایسے جشن کی کیفیت سے مدینے کی گلیوں میں باہر نکلے ہیں، کیسی کیسی آپ نے فتوحات حاصل کی ہیں۔ تو بھائی ہمیں یہ سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، خود کو بدلنا ہوگا، تعصب کی عینک کو اتارنا ہوگا، اور یہی حج کا سب سے بڑا پیغام ہے اتباع سنت کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی جائے۔ اور آخر میں دوسرے خطبے میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ ان 10 دنوں میں تضرع اختیار کریں، دعا کریں، تنہائی میں اپنے اللہ کے سامنے بیٹھیں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اپنے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اپنے اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، اپنے اللہ کو اپنے دکھڑے سنائیں اور اپنے اللہ کے سامنے سے جھکیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ تو اللہ کے سامنے تضرع کریں، اولادیں مانگیں، آیت الکرسی پڑھ کر اور ذکر توحید پڑھ کر، درود شریف پڑھ کر تنہائی میں بیٹھیں، فجر کے وقت، عصر کے وقت، ظہر کے وقت، مغرب کے وقت، عشاء کے وقت، جب بھی آپ کو فرصت ملے کوشش کریں فیس بک پہ یہ وقت ضائع نہ کریں، نیٹ پہ یہ وقت ضائع نہ کریں، اور زیادہ سے زیادہ ذکر اور فکر میں رہیں۔